from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, बहुत सारी खबरें थीं पाकिस्तान में जो सियासी सरगर्मियां हो रही हैं, लेकिन मैंने जिस खबर का इंतखाब किया है आपके लिए डिस्कशन के लिए, वो है भारत की तरफ से सिंदूर 2 का आगाज होने जा रहा है। बहुत खुलकर धमकियां आ रही हैं। उस पे मैं समझता हूँ ये वक्त जो है आपस के गिले शिकवे एक तरफ रख के इस मौजू को ज़रूर गहराई में उतर के देखना चाहिए। इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत आज है। कहते हैं ना, सैलाब आने से पहले बम बांधो, वो हिकमत है, वो अक्ल है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा साहब, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरमाया है कि बहनों भाइयों, अगली दिवाली कराची, वो अगली दिवाली कराची में मनाएंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी अगली क्यों, ये क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो कल भी दिवाली हुई है पूरे पाकिस्तान में, खास करके कराची में। क्यों? हिंदू हमारे शहरी हैं, उनको पूरा सारे इख्तियारात हासिल हैं। अब वो अच्छी तरह से खुलकर होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। हमारा तरीक़ाकार ये है, आप तशरीफ़ ले आते तो आप ज्वाइन कर लेते भैया, वहीं मना लेते दिवाली। अब मोदी जी ये जो आप खतरनाक बातें कर रहे हैं ना कि लड़ाई झगड़े वाली करके फिर आएंगे दिवाली मनाने, ये मत कीजिए। वैसे ही तशरीफ़ ले आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अच्छा, फ़र्क देखिए, एक दफ़ा जब इन्होंने बहुत मुसलमानों को हिंदुस्तान में मारा, कितनी मसाजिद ढा दी, बाबरी मस्जिद, तो उसके जवाब में अंदरून सिंध एक मंदिर किसी ने उसको डैमेज किया। इमरान खान ने उसी वक्त हुक्म दिया कि फौरी तौर पे हुकूमत के पैसों से जाकर आज से काम शुरू करो, वो मंदिर तामीर करो दोबारा, जो तुमने ये किया है। ये फ़र्क है। मोदी जी, आपने कभी ऐसा किया है कि किसी मस्जिद को दोबारा रीबिल्ड कराया हो और फौरी हुक्म दिया हो? आप तो मस्जिदें ढाने का हुक्म देते हैं प्रधान जी। अच्छा खैर, अब इससे आगे बढ़िए। देखिए, नेवी के इनके जहाज़ पे चढ़कर जहां मोदी जी ने ये अब थ्रेट किया है कि अगली दिवाली कराची, तो राजनाथ सिंह भी पीछे नहीं रहे, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान की एक एक इंच की ज़मीन हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है और नक्शे से मिटा देंगे। और उन्होंने न सिर्फ ये कहा, उन्होंने ये भी फरमाया कि पाकिस्तान को हमने जन्म दिया और हम उसे, फिर आगे उन्होंने कहा आप खुद समझ जाइए, हम उसे मिटा भी सकते हैं। भाई राजनाथ सिंह साहब, ये बात, ये ख्वाहिश तो आपने कई दफ़ा मैदान जंग में आके देखी है, कोशिश तो की है आपने, ऐसा नहीं है, कोशिश की है आपने मिटाने की, लेकिन मिटा नहीं पाए। देखिए, फैक्ट्स को आपको मानना पड़ेगा। अब आप दोबारा कोशिश करके देख लीजिए कि किसको क्या हासिल होगा। अच्छा साहब, भारत का मीडिया और वहाँ भारत के आर्मी चीफ उपेंद्रा द्विवेदी उनका नाम है, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उन्होंने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इस मर्तबा वो अपने टारगेट हासिल किए बगैर रुकेगा नहीं। अच्छा साहब, अब ज़रा सीरियस होकर डर कर नहीं, संजीदगी से ज़रा जायज़ा लीजिए कि इनका प्लान क्या है और आपका प्लान क्या है, क्या होना चाहिए। देखिए, ये इस दफ़ा मशरक़ी और मगरबी दोनों महाज़ों से साइमल्टेनियसली हमला करेंगे और बहुत बड़ा हमला करना चाहते हैं। इनके साथ इजरायली रहनुमाई, असलहा, इजरायली पायलट सब मौजूद हैं, वो पहले भी मौजूद थे। दोबारा आइए, कैच मी इफ़ यू कैन। अच्छा देखिए, हकीकत पसंदी से बात कीजिए। आज पाकिस्तान माशी तौर से कमज़ोर है, सियासी तौर से इंतशार पसंदी है, उसका अजीम लीडर जो है वो इस वक्त जेल में बंद है। इन हालात में अफ़गानिस्तान से भी जंग है, ईरान से भी ताल्लुकात ऐसे ही हैं,
ٹھیک ہے، چائنا بھی آپ سے تھوڑا سا دور ہو گیا ہے، ہر طرف آپ اپنے سچائی سے اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیے. ان حالات میں اگر وہ نیوی کے ساتھ، اپنی ایئر فورس کے ساتھ، گراؤنڈ ٹروپس کے ساتھ اگر حملہ آور ہو جائے تو کیا پاکستان اپنا دفاع کر پائے گا؟ یہ سچائی سے اس کا جائزہ لیجئے. بالکل کر پائے گا. کیسے؟ دیکھیے، پاکستان کو ایسیمیٹرک ٹیکٹکس استعمال کرنی پڑیں گی. وہ کیا ہوتی ہیں کہ آپ گوریلا وار ہے، ٹھیک ہے نا، سائبر اٹیک ہیں، اس قسم کے تمام. اس میں اس چیز کو بھی شامل کرتا ہوں کہ چھوٹے ایٹامک ویپنز کے ساتھ آپ کو جواب دینا پڑے گا. جب کوئی بھی چھوٹی قوت بڑی قوت سے لڑتی ہے تو اس کو ایسیمیٹرک ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں وہی اختیار کرنی پڑتی ہیں. تاریخ میں اس کی ہسٹری موجود ہے، ویتنام سے لے کے ہر جگہ تک، ٹھیک ہے نا. پاکستان کے پاس ایسی تیاری ہے. وہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا ہم نے پوے بھی بنائے ہیں، ایٹمی پوے. پاکستان کے پاس وہ میزائل موجود ہیں، وہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں. بس شرط ایک یہ ہے کہ پہلے ہی ہاف میں آپ کو جلدی سے یہ ڈیلیور کرنا پڑے گا، ایٹمی میزائل اور ایٹمی بوم. اور میرا جو خیال ہے، جو میری معلومات ہیں، اس کے لیے پاکستان بالکل تیار ہے. the minute they initiate war تاریخ رقم ہو جائے گی. پاکستان دیکھیں نا، کوئی چوائس نہیں ہے نا پاکستان کے پاس. حالات اندر سے اتنے خراب ہیں، باہر سے اتنی لمبی لمبی سازشیں ہیں. تو ان حالات میں اگر پاکستان نے ذرا سی دیر کر دی تو یہ بہت بڑا ڈیمیج کریں گے، اور یہ گلگت بلتستان کی طرف، آزاد کشمیر کی طرف کچھ علاقہ آکوپائیڈ کریں گے. اور وہ اسرائیلی ٹیکنیک کے دماغ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. تو پاکستان کو اگر قائم رہنا ہے تو فوری طور پہ ایکشن لینا ہوگا. دیکھیے، بھارت کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنگ کا اگر تم نے بگل بجا دیا تو وہ لوگ جو اس وقت جرنیلوں سے ناراض ہیں، فوج سے ناراض ہیں، ہم سب اپنی ناراضگی ایک طرف رکھ کر اپنی پاک افواج کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے جب اذان ہوتی ہے نا تو پھر فوراً جو ہے نمازی جو ہے وہ سب چیزیں چھوڑ کر پیچھے جا کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس پہ فرض ہے. اذان ہو گئی، وہ وہاں موجود تھا، وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا. ہم ایسے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا، یہ تو طے ہے. اچھا، کچھ حقائق ہیں دیکھیے جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. صرف جوش میں نہیں رہنا چاہیے، ہوش میں بھی رہنا چاہیے. دیکھیے، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو مختصر کر آسان بنا کے کرتے ہیں. دیکھیے، بھارت جنگ کے لیے تیار ہے، عاصم منیر صاحب ایکسٹینشن کے لیے تیار ہیں. اب اس لمبی گفتگو کو آسان بنانے کے لیے میں نے 4 پوائنٹس یہاں پہ رکھیں، تو آپ کو میں پیش کرتا ہوں، اس پہ آپ بھی غور و خوض کیجئے گا. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، جب لیڈر کو اپنی کرسی ملک سے زیادہ عزیز ہو جائے، جب لیڈر کو اپنی کرسی ملک سے زیادہ عزیز ہو جائے تو ڈیزاسٹر ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 2، جب جرنیل جھوٹی ہمت دلائیں اور جھنڈے کے پیچھے جا کے چھپ جائیں، جھانکتے رہیں اور اپنی عیاشیاں جھنڈے کے سائے میں پوری کرتے رہیں جو ہمارے جرنیل کرتے رہے ہیں، تو شکست یقینی ہو جاتی ہے. پاکستان کو باہر سے کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہمارا اپنا کردار ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 3، دیکھو اس بات کو سچائی سے ذرا ماننا، پاکستان کے لیے ماننا. ہر مخالفت، ہر پارٹی گروپ سے اوپر ہو کے بھی تو سوچا کرو. پاکستان کو ان حالات میں آج عمران خان کی ضرورت ہے. آج اگر وہ باہر آ جائے تو یقین کیجئے جذبہ جو ہے وہ عروج پہ پہنچ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ جو ہے وہ ایک دم نیچے آئے گا. آج عمران خان ایک دفعہ ایک فوجی شرٹ پہن کے اگر ایک فوٹو کھنچا دے نا، پوری قوم جو ہے فوج کی دیوانی ہو جائے گی. ایسے وقت میں جب تمہیں اللہ نے اتنا بڑا ہتھیار دیا ہے، اتنا بڑا لیڈر دیا ہے، تو اس کو استعمال کرو پاکستان کے حق میں، پاکستان کے لیے. اس کو استعمال نہ کرنا، اس کو موقع نہ دینا تو بدعقلی ہوگی، اور اس کا خمیازہ اتنا بڑا ہوگا جو کبھی ادا نہیں ہو سکے گا. پوائنٹ نمبر 4، پاکستان کو آج ایک نئے جرنیل کی ضرورت ہے جو اپنی ذات کے لیے پیار نہ کرے، جو کرسی نہیں بچائے، پاکستان کو بچائے.
محسن حسن خان کو جب کرکٹ کا کیا بنایا تھا انہوں نے، چیئرمین نہیں بنایا تھا، کیا بنایا تھا، سلیکٹر جو بھی تھا، وہ ایک کرکٹر ہے محسن حسن خان. اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ پاکستان سے مت کھیلو، پاکستان کے لیے کھیلو. یہ بہت بہت اچھی، اس کے ہمیشہ یاد رہتی ہے. اس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، وہ سیریز جیت کر آیا تھا پھر بھی اس کو نکال دیا تھا. وہ ایک قربہ پروری جو پاکستان میں چلتی ہے. تو ہمیں ایک ایسے جرنیل کی ضرورت ہے جو اپنی پی آر پہ ملک کے خزانے سے، معصوم لوگوں کے پیسوں سے ملینز آف ڈالر خرچ کر کے اپنی ذات کی تشہیر نہ کرے، پاکستان کی حفاظت کا کام کرے، اپنی حفاظت کی نہیں. اچھا دیکھو، اگر ہم اپنے اندر کے مسائل جلدی سے حل کر لیں تو ہم بھارت کو بہت بڑی شکست دے سکتے ہیں. اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے کوئی. لیکن اندر اگر یہی بندر باٹ کرتے رہے نا کہ بے گناہ پہ 300 مقدمات کر دیں اور اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی ذات کی تشہیر کے لیے، میں فیلڈ مارشل بن جاؤں، مجھے یہ سمجھو، مجھے وہ کہو، تو بہت خطرناک کام کر رہے ہیں یہ لوگ جس وقت موجود ہیں. بہت خطرناک. اچھا، ہندوستان کو تو دیکھیے، وہ بھی ایک لمبی گفتگو ہے، وہ ہوگی، بات ہوگی. اس کو میں آپ کو 5 پوائنٹس دیتا ہوں. جو ہندوستان میں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے نیتاؤں کو اور مودی جی کو بھی یہ جا کے بتائیے گا آپ. پوائنٹ نمبر 1، یہ حقیقت ہے کہ آپ کی تعداد زیادہ ہے، ہمارا حوصلہ زیادہ ہے. پوائنٹ نمبر 2، جنگ جو ہے وہ سائز سے نہیں، حوصلے سے لڑی جاتی ہے. وہ کس نے کہا تھا کہ اٹ از ناٹ دا سائز آف اے ڈاگ ان دا فائٹ، اٹ از دا سائز آف اے فائٹ ان دا ڈاگ. پوائنٹ نمبر 3، ہماری تاریخ اکثر آپ جا کے پڑھیے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جب ہم تعداد میں تھوڑے ہوں، کم ہوں، ہم بڑی فتح حاصل کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے. پوائنٹ نمبر 4، آپ پاکستان کو چھوٹا، کمزور سمجھتے ہیں، یہی بنیاد ہے تمہاری شکست کی. اور پوائنٹ نمبر 5، یاد رکھنا، ہم فیتھ، ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں اور تم فیئر کے ساتھ لڑتے ہو، خوف زدہ ہو کے لڑتے ہو. اس نقطے میں ہماری فتح اور تمہاری شکست کی پوری کہانی موجود ہے. کبھی تصریف لائیے تو پھر آپ کو سنائیں گے. ہم فیتھ کے ساتھ لڑتے ہیں، یہ فیئر کے ساتھ لڑتے ہیں. تو فیتھ اور فیئر میں جب بھی جنگ ہوتی ہے، فیتھ جیتتا ہے. اب اس کی بے پناہ مثالیں ہیں، بہادری کی، شجاعت کی، حوصلہ مندی کی. وہ سب آپ جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم آپ کے پاس بھی تھوڑا ہوتا ہے، میرے پاس بھی. تو حاصل کنکلوژن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھارت واقعتاً تیاری کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ایک شرمندگی ہے جس کو وہ مٹانا چاہتا ہے. اور اسرائیل، پاکستان کا جو امیج ابھی بنا ہے پوری دنیا میں کہ ایئر کنگ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کو ذرا مٹانا چاہتا ہے. وہ اپنی شکست کا داغ دھونا چاہتا ہے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا یہ امیج جو ہے، ان کو جلدی سے شکست دے کر اور آزاد کشمیر پہ قبضہ کرا کر ان کو ذرا پیچھے دھکیل دیا جائے اور وہ فلسطینیوں والا کھیل یہاں کھیلا جائے. وہ تو تیار ہیں. کیا آپ بھی تیار ہیں؟ ہماری تیاری یہ ہوگی کہ ملک کے اندر یہ جو افراتفری مچائی ہوئی ہے صرف اپنی ذات ایکسٹینشن کے لیے. میں نے شروع میں کہا نا، بھارت جنگ کے لیے تیار ہے، آپ ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار ہیں. یہ اس منظر کو ذرا بدلنا ہوگا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ڈسکس ضرور کیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.